बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें सच्चाई के रास्ते दिखाए। आज जो बाइडन पे बात करेंगे, यानी जोसेफ बाइडन, 46वें सदर अमेरिका के। सदर ट्रंप किस्से पारिन्य हो गए। बहुत सी मुश्किलात उन्होंने पैदा करने की कोशिश की, जमहूरी रवायात की धज्जियाँ भी उन्होंने उड़ाई, और बहुत कुछ हंगामा खेज रहा उनका 4 साल दौर। उसमें बहुत से उन्होंने मुश्किल फ़ैसले किए और ऐसे फ़ैसले भी किए जिनको पसंद नहीं किया गया। लेकिन जो बाइडन की पॉलिसी उनसे ज़रा से मुख्तलिफ होगी। वो यकीनन जो तालिबान से मुआहदा हो रहा था उस पर भी नज़रसानी करेंगे, और उनकी ख्वाहिश है कि जौहरी मुआहदा ईरान पर भी नज़रसानी की जाए। उसके हवाले से भी दोबारा से एक सिलसिला बातचीत का चलना चाहिए। यकीनन अब इन दोनों की पॉलिसी जब मुख्तलिफ होंगी तो ये दुनिया में एक तब्दीली आएगी। यानी माजी के जो 4 साल अमेरिका के गुजरे, अमेरिका बहादुर के, वो और अंदाज के थे। आइंदा के 4 साल जो है वो किसी और अंदाज के होंगे। जो बाइडन खारजा अमूर के बड़े माहिर हैं और इनकी बड़ी खिदमात भी हैं और इनका बड़ा तजुर्बा भी है। ये ओबामा के साथ पहले तो सदारती दौड़ में शामिल थे, लेकिन फिर ये दस्तबरदार हो गए, बाद में नायब सदर हो गए, और ये बाकायदा नायब सदर रहे। दोनों टेनोर में उनके साथ रहे। 2009 से 2017 तक इनका नायब सदर का दौर है। इसलिए वाइट हाउस से इनका पुराना ताल्लुक़ है, कोई नया ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ इनका आना जाना, और ओबामा से बड़ी इनकी दोस्ती थी। उसकी वजह से ये समझें कि जो इलेक्शन हुआ उसमें जो स्याह फाम अमरीकी थे उन्होंने भी जो बाइडन की बड़ी हिमायत की, और उनके वोट भी उनको मिले। इसलिए कि ओबामा आम तौर पे इनको अपना भाई कहा करते थे, और इन दोनों के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। इनका तहलका खेज बयान वो था कि जब 2012 में इन्होंने हम जिन्स परस्ती की शादियों पर मतलब हिमायत का ऐलान किया, और बाद में फिर ओबामा को भी हिमायत करनी पड़ गई। इसके अलावा भी इन पर तनकीद बेतहाशा हुई है। इन पर इल्ज़ामात जिनसी हरासगी के भी हैं। यहाँ तक कि एक खातून ने तो ये कह दिया कि 30 साल पहले इन्होंने ज़बरदस्ती दीवार के साथ लगा के मेरे साथ ज़्यादती की। यानी मामला जो है इनको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। शुरू में जब ये दौड़ शुरू हुई ट्रंप और जो बाइडन की, तो उसमें ये शुरू में पीछे थे और इनको खासी नाकामी का सामना था। लेकिन बाद में 14 रियासतों पे जब इनको बरतरी हासिल हुई तो फिर ये कामयाबी से हमकिनार हुए। इन्हें 3 बार कोशिश की वाइट हाउस तक रसाई की, 1987 में भी, और फिर 2008 में, और फिर 2020 में ये कामयाब हो गए। यानी तीसरी दफ़ा है। 6 दफ़ा ये जो बाइडन यानी जोसेफ बाइडन 6 दफ़ा सेनेटर हैं अमेरिका के, और 1988 में ये सदारती दौर से बाहर इसलिए हो गए थे कि इन पे इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने, बल्कि इन्होंने मान लिया कि एक बरतानवी कैंडिडेट की तकरीर की नकल की थी। उस वजह से आप ये देखें कैसी रवायात है जमहूरी कि ज़रा सी बात पे जो है उन्हें बैकफुट खेलना पड़ गया। लेकिन अब ये बाकायदा सदर हैं और इनके मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो जाहिर है कि जब 15 घंटे की हलबर्दारी की तकरीब, और वो तकरीब जिसको चारों तरफ से बेतहाशा सिक्योरिटी ने घेर रखा था और बड़े मामलात गड़बड़ थे, और मुसल्लह एहतजाज का भी वहाँ पे खदशा लाक था। हाँ, बात कर रहा था मैं 15 घंटों की। 15 घंटों की इस तकरीब में वो मुसलसल रहे, और उसके बाद वापस वो चले नहीं गए आराम करने, बल्कि वो अपने ऑफिस में गए और उन्होंने कुछ वादे निभाए जिनके इलेक्शन में वादे किए थे, जो काम करने के उन चीज़ों पे किए। कुछ ट्रम्प के वो काम जो वो ज़बरदस्ती जाते जाते कर गए थे, अपने अजीज़ व क़ुरबा और वाकिफ़कारों की सज़ाएँ माफ़ कर गए थे, और बहुत कुछ कर गए थे। उन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया। यानी एक कोहना मश सदर की हैसियत से उन्होंने अपना पहला दिन गुजारा, दूसरा दिन भी इसी तरह गुजारा। आने वाला वक्त बताएगा कि अब वो ईरान से किस अंदाज में ताल्लुक़ रखते हैं, और अफ़गानिस्तान में उनकी क्या पॉलिसी होती है। क्यों कि मामला जो है वो खाली ईरान और अफ़गानिस्तान तक नहीं रहेगा, बल्कि मशरिक़ वस्ता पे भी आएगा। इसलिए कि मशरिक़ वस्ता में भी हालात बदलेंगे। ट्रंप ने जिस अंदाज में सऊदी अरब को काबू किया हुआ था, या अपने जाल में फंसाया हुआ था, या जिस अंदाज में वो वहाँ पर मनसूबाबंदी कर रहा था, तो वो शायद उसमें कुछ तब्दीली होगी। क्योंकि जो बाइडन जो हैं उनका अंदाज़ बिल्कुल ट्रंप से मुख्तलिफ है। पार्टी उनकी रिपब्लिकन थी, ये डेमोक्रेट्स के हैं, तो डेमोक्रेटिक अंदाज़ कुछ और है, जिस तरह ओबामा थे। हाँ, जो बाइडन ने सारी ज़िंदगी बड़े अमली अंदाज में अदा की है,
انہوں نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے لیکن کبھی نا امید نہیں ہوئے۔ ان کے پہلے اہلیہ اور بیٹی ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئی، اس کے بعد ان کا بیٹا جو اس میں زخمی ہوا تھا، اسی حادثے میں 2 بیٹے زخمی ہوئے تھے، تو اس میں جو بیٹا ایک زخمی تھا وہ بعد میں 46 سال کی عمر میں اس کو ٹیومر ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ صحتیاب نہیں ہو سکا، بلکہ وہ بھی انتقال کر گیا۔ حادثات پہ حادثات انہوں نے دیکھے لیکن وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی جدوجہد، ان کی سیاسی جدوجہد، ان کی ملک و ملت کے حوالے سے جدوجہد، قومی جدوجہد اور امریکن کے حوالے سے جدوجہد ان کی مسلمہ ہے، اور سب ان کے اعتبار کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت ٹرمپ جیسی ناقابل اعتبار نہیں ہے، لیکن ہمارے حوالے سے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ امریکہ کی پالیسیاں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، مفادات کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، اور جب بھی کوئی صدر بدلتا ہے تو وہاں پالیسیاں بھی بدل جاتی ہیں۔ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، کس انداز میں ہوتا ہے، لیکن ان کا انداز یقیناً ٹرمپ سے بالکل مختلف ہوگا، اور جو ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا، اس میں کوئی پوشیدہ باتیں نہیں ہوں گی، کیونکہ ڈیموکریٹک کا انداز یہی ہے۔ جس طرح اوباما تھے، اوباما نے جو حرکتیں کی، ہمیں بہت سی چیزیں ان کی بھی وارہ نہیں کھائیں، مثلا جیسے انہوں نے اسامہ پہ وہ ایک نام نہاد جو ہے وہ ڈرامہ رچایا ایبٹ آباد میں، وہ اوباما نے، کہ وہ اپنے آپریشن روم میں دیکھتے رہے اور یہاں یہ ہوتا رہا، وہ سب ڈرامہ تھا۔ تو وہ انداز اللہ کرے نہ ہو، تب پاکستان سے اچھے تعلقات بن سکیں گے۔ پاکستان پر انہیں اپنی واضح پالیسی بنانی پڑے گی، اور صرف پاکستان پہ نہیں، افغانستان کے حوالے سے بھی انہیں ایک واضح پالیسی اختیار کرنی پڑے گی۔ کیوں کہ وہاں سے ٹرمپ فوجیں واپس بلا رہے تھے، تو وہاں کا جو امن ہے جب تک بحال نہیں ہوگا، جب تک وہاں امن و سکون نہیں ہوگا، اس وقت تک خطے میں امن و سکون نہیں ہو سکے گا۔ اور امریکہ کو اپنے ماضی سے سیکھنا پڑے گا کہ اب کیا کرنا ہے اور مستقبل کی پالیسی کیا ہونی ہے۔ اگر مستقبل کی پالیسی میں وہ تبدیلی نہیں لائے گا تو ماضی کی پالیسیاں اب نئی جدید دنیا کے ساتھ نہیں چل سکیں گی۔ بھارت کے حوالے سے بھی ان کی پالیسیاں بدلیں گی، کیونکہ ٹرمپ کا رویہ اور تھا، ٹرمپ مودی کے یار تھے اور ان کے انداز کچھ اور تھے۔ اب جو بائیڈن جو ہے وہ ہمیں زیادہ ان سے کوئی امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے بطور پاکستانی، لیکن ہم ایک آزاد مملکت ہیں، ہمارا اپنا انداز ہے، آئین و قانون ہمارا اپنا ہے، اپنی پابندیاں، اپنے اقدامات ہیں، اپنی حدود ہیں، ایٹمی طاقت ہے، اس حوالے سے ہمارا اپنا ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ ہم برابری کی سطح پہ بات کریں۔ عمران خان اور ٹرمپ کے تعلقات بہت اچھے تھے وزیر اعظم کی حیثیت سے، لیکن اب معاملات بگڑیں گے یا بدلیں گے، ان دو میں سے ایک کام ضرور ہوگا۔ کیپٹل ہل پر ہنگامہ آرائی اور جو تاریخ رقم کی ٹرمپ کے دور میں، آخری دنوں میں، عبوری دور میں، وہ یقیناً امریکہ کے اور امریکہ کے رہنے والوں کے لیے اور امریکی حکمرانوں کے لیے انتہائی افسوسناک ہے۔ لیکن اب اس سے جو چیزیں پیدا ہوئیں، یعنی ٹرمپ نے ایک روایت ختم کی کہ نومنتخب صدر کو ویلکم نہیں کیا، لہٰذا جو بائیڈن نے بھی کیا کہ جب وہ وائٹ ہاؤس گئے تو انہوں نے بھی ٹرمپ کی تصویر اتار دی یا اپنے ناپسندیدہ لوگوں کی تصویریں اتار دی، تو ایک نیا سلسلہ ہو گیا۔ یہ ایسا کبھی ہوتا نہیں تھا جو ٹرمپ کی حرکتوں کی وجہ سے وہاں ہو رہا ہے۔ اب جو بائیڈن کے لیے بہت سے چیلنجز ہوں گے، جن میں سب سے بڑا ماحولیاتی تبدیلی کا چیلنج ہوگا، کیونکہ اس پر صدر ٹرمپ نے بالکل توجہ نہیں دی تھی اور اس نے اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کیا۔ دوسرا ہوگا دفاعی اور سیکورٹی معاملات میں، سیکورٹی کے معاملات جو ہیں اس میں بھی جو بائیڈن کو اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ واضح کرنی پڑیں گی۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے مسئلے میں، جنگ، دنیا میں جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں، لہٰذا ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے حوالے سے بھی ان کو ایک واضح پالیسی بنانی ہوگی۔ چین سے کیسے نمٹنا ہے، کیونکہ چین بڑا پر اعتماد ہے، تو اس سے نمٹنا کیسے جائے گا، مغربی ممالک سے ان کے تعلقات کیا ہوں گے۔ اسی طرح روس کا جارحانہ مزاج جو ہے اس کو کس انداز میں درست کیا جا سکتا ہے، یا اس سے دوستی کس انداز میں ہو سکتی ہے، اسے کیسے آگے بڑھانا ہے۔ یہ تمام وہ چیلنج ہیں جو بائیڈن کو اب جن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو بائیڈن تجربہ کار ہیں خارجہ امور پہ، جیسے میں نے کہا کہ وہ بڑا تجربہ رکھتے ہیں، تو یقیناً وہ کامیاب ہوں گے اور اپنی کامیاب ہونے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ لیکن کچھ گرہ لگا گئے ہیں جو ٹرمپ، ان گرہوں کو کھولنے کے لیے بھی وقت چاہیے ہوگا،
اور جو بائیڈن کو سوچنا پڑے گا، اپنے اچھی ٹیم بنانی پڑے گی اور اس اچھی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ ایک جس طرح ان کی نائب صدر کملا ہیرسن جو آ گئی ہیں، وہ بھی ایک منفرد انداز میں ہے، پہلی دفعہ خاتون نائب صدر بنی ہے، اور وہ بھی پاکستان مطلب امریکی نژاد نہیں ہے، بلکہ وہ غیر ملکی ہے اور تارکین وطن سے تعلق رکھتے ہیں، اور ٹرمپ جو تھے وہ تارکین وطن کی جتنی مراحت تھی ان کو ختم کرنے میں تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو متنازع تھیں، ان کو آہستہ آہستہ جو بائیڈن کو ختم کرنا پڑے گا۔ کیپٹل ہل پر جو حملہ ہوا یا ٹرمپ کی جو پالیسی کی وجہ سے جو کچھ دیکھنا پڑا، اس پر امریکی اگر افسوس میں مبتلا ہے تو امریکہ کے دشمن جو ہیں وہ خوش ہیں، لیکن ان ساری صورتحال سے نبٹنے کے لیے جو بائیڈن کو مستقبل کی پالیسیوں میں چین کی معیشت وبا پر قابو پانے کے لیے پھر سے آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ امریکہ اس سلسلے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہا ہے۔ جہاں دنیا میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، ویکسین کے پھیلاؤ کا عمل میں اتنا مؤثر نہیں ہو سکا، اور بلا شبہ صدارتی انتخاب کے شکست کے بعد صدر ٹرمپ نے کرونا کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ پہلے بھی سنجیدہ نہیں تھے کرونا کے حوالے سے، اور انہوں نے بعد میں بھی یہ کام نہیں کیا۔ جبکہ چین کے صدر شی جن پنگ کو یقین ہے کہ اس وبا کے بحران سے نکلنے کا مطلب ہے کہ چینی نظام بہتر ہے۔ دوسری جانب روس ہے جو کہ امریکہ کا بظاہر مقابل تو نہیں، لیکن ان کے لیے ایک پریشان کن عنصر ضرور ہے۔ روس کی جانب سے گمراہ کن خبروں کا پھیلاؤ اور ہیکنگ آپریشن امریکہ کو متاثر کرنے کے لیے نئے اور مؤثر طریقے جو بائیڈن کو ڈھونڈنے پڑیں گے۔ جو بائیڈن نے ایسے حالات میں اقتدار سنبھالا ہے جہاں رشین ہیکنگ کا بڑا زور شور ہے، اور جدید معاملات جو ہیں آئی ٹی کے حوالے سے وہ بھی خاصے گمبھیر ہیں، تو ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو بائیڈن نے $20 کھرب کے منصوبے کا آغاز کرنے کی بات کی ہے، جس کی مدد سے وہ امریکہ میں آلودگی کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ صاف توانائی کو استعمال کرنے والی معیشت کے قیام کی کوشش کریں گے، اور اس کی مد میں لاکھوں نوکریاں پیدا ہوں گی۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی صدارت چھوڑنے کے بعد میں بین الاقوامی معاہدوں میں بین الاقوامی معاہدوں میں دوبارہ شمولیت کروں گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ مستقبل کے لیے وہ نئی راہیں تلاش کریں گے، جو پیچھے یعنی جو ماضی میں بند کر دی گئی تھی، ان دروازوں کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ اگر جو بائیڈن کی ساری انتخابی مہم اور موجودہ حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بات صاف واضح ہو جائے گی کہ ٹرمپ کی طرح نہ وہ سعودی عرب کے بہت زیادہ حمایتی ہوں گے اور نہ ہی وہ ایران کے مخالف ہوں گے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران اپنے جوہری معاہدے کے حوالے سے اپنے اقدامات جو ہے وہ سختی سے عمل درآمد کرے، جو وعدے اس کے تھے اس پہ پورے کرے، تو ہم دوبارہ اس معاہدے میں آ جائیں گے۔ تو یقینی بات ہے کہ اس سے صورتحال مختلف ہوگی۔ اسرائیل کے لیکن وہ حامی ہیں اور حامی رہیں گے، اور وہ کبھی بھی اسے قبضہ نہیں سمجھتے، کہ زیر قبضہ نہیں سمجھتے کہ وہ فلسطینیوں کی زمین ہے اور اس پہ قبضہ کر کے اسرائیل بنایا گیا۔ تو یہ ان کی ایک بات ہے، لیکن مشرق وسطیٰ میں ان کی پالیسی تبدیل ہوگی، کیونکہ نہ وہ سعودی عرب کی باقاعدہ سختی سے حمایت کریں گے اور نہ ہی وہ ایران کی مخالفت کریں گے۔ تو یہ تو ہوئے جو بائیڈن، اور جو بائیڈن کا مستقبل کیا ہوگا وہ باتیں ابھی تک تو حوصلہ افزا ہے، امریکیوں کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، کیونکہ دنیا سے جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، ہتھیاروں کو پھیلاؤ میں کمی ہونی چاہیے، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ امریکہ بہت بڑا بیپاری ہے ہتھیاروں کا، تو کیا جو بائیڈن آہستہ آہستہ وہی ہتھیاروں سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ نئی پالیسیاں بنا کے اور نئے راستے نکالیں گے، تاکہ جیسے وہ آلودگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر میں یہ سارے کام کروں گا تو نئی نوکریاں نکلیں گی، نئی ملازمتیں نکلیں گی، کیونکہ معاشی طور پر امریکہ کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، وہاں بھی بے روزگاری کا سامنا ہے۔ لہٰذا دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، آئندہ کیا ہوگا آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آج صرف اتنا ہی، ناصر نقوی کو اجازت دیں، آپ سلامت رہیں، اللہ حافظ۔